वेलकम टू द ऑफिस। थैंक यू। सब भाई होते तो मजा आ जाता। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे रोहान को पूरा यकीन है कि तुमने ईशल पे झूठा इल्जाम लगा के उसे घर से बाहर निकाला है, जिसकी तलाक को हम अभी तक सबसे छुपा के रखे हुए हैं। अगर ईशल ने अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा? मैं आ गई हूँ ना, जल्द वो भी आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। चाची शिकायत करने आया हूँ मैं। कैसी शिकायत? आपकी बड़ी बेटी की। चाची हमारा घर बर्बाद कर दिया उन्होंने। सिर्फ आपकी बात का मान रखते हुए मैं कोई बात नहीं कर रहा, मगर आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि आप आयजा भाभी से बात करेंगी। इतनी बड़ी बात? उनको समझाएंगी कि ईशल भाभी और आशिर भाई को वापस घर लेकर आए। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं, अगर उसने ऐसा किया क्यों नहीं लाएगी, लेकर आएगी, तुम देखना जरा। ईशल भाभी पे झूठा इल्जाम लगा के आशिर भाई और ईशल भाभी को घर से बाहर निकलवा दिया। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे, रोहान से, सब घर वालों से। मुझे लगता है अभी तक अम्मी ने ना आयजा आपी को फ़ोन कर दिया होगा और वो ज़रूर कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करेंगे। मुझे बात तो करने दो उससे, ऐसा कैसे कर सकती है भला वो? कि मैं ये सिंपल सी चाय पीकर भी आशा के साथ कितनी खुश हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं और आशिर फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। आपको ये प्रॉब्लम है ना कि आशिर मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर हम दोनों कमाएंगे तो हम एक दूसरे को अफोर्ड भी कर सकते हैं और सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए आज से मैं असद भाई का ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ। 50% पार्टनरशिप है मेरी उस बिजनेस में, कर सकती हूँ मैं। और अगर मुझे कुछ समझ ना आया तो मुझे आशिर समझा देगा। अब तो आप दोनों को कोई एतराज़ नहीं है ना? इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि ईशल असद के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां रोहान ईशल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद रोहान ईशल से कहता है, भाभी मुझे आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मगर काश आशिर भाई भी यहाँ मौजूद होते। जिस पर ईशल रोहान को तसल्ली देते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो रोहान, मैं आ गई हूँ ना, कुछ दिनों बाद आशिर भी आ जाएगा। थोड़ी देर बाद जब असद ऑफिस आता है तो ईशल को ऑफिस में देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। असद को देखकर ईशल अपनी कुर्सी से खड़ी हो जाती है और फिर उसे सलाम करते हुए कहती है, असद भाई आप कैसे हैं? मगर असद ना तो ईशल के सलाम का जवाब देता है और ना ही उससे कोई बात करता है। ये देखकर ईशल समझ जाती है कि वो उसके ऑफिस आने से खुश नहीं हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रोहान और इनाया के घर जाते हैं। फिर रोहान इनाया की अम्मी से कहता है, चची आयज़ा भाभी ने अच्छा नहीं किया, आप उनसे बात करें। उन्होंने ही ईशल भाभी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनको और आशिर भाई को घर से बाहर निकलवा दिया। ये उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। चची आप मुझसे वादा करें कि आप आयज़ा भाभी को समझाएंगी। अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं कुछ करने पर मजबूर हो जाऊंगा। रोहान की बातें सुनकर मुसर्रत बेगम पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, मगर फिर वो रोहान को तसल्ली देते हुए कहती हैं, रोहान बेटा तुम परेशान मत हो, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं ख़ुद आयज़ा से बात करूंगी कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि जब रोहान इनाया के साथ वापस घर आने लगता है तो इनाया उससे कहती है, रोहान मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक तो अम्मी ने आयज़ा आपी को फ़ोन कर दिया होगा। मुझे डर है कि कहीं आयज़ा आपी कोई तमाशा ना लगा दें। ये सुनकर रोहान भी परेशान हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद मुसर्रत बेगम आयज़ा को फ़ोन करती हैं, लेकिन आयज़ा का फ़ोन आयज़ा की बजाय उसके ससुर उठा लेते हैं। इससे पहले कि वो कोई बात करते, मुसर्रत बेगम ही आगे से बोलना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि आयज़ा रोहान को शक हो चुका है कि तुमने ईशल पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है और उसे घर से निकलवा दिया है। तुम जानती हो कि ईशल को सारी हकीकत पता है। अगर ईशल ने सब घर वालों को बता दिया कि रोहान से शादी से पहले अनाया की तलाक हो चुकी थी तो फिर हम सब का क्या होगा।
یہ سن کر تو عائزہ کے تایا ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ اتنے میں عائزہ بھی کمرے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد عائزہ کے تایا ابو عائزہ کو گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں اور بغیر اس سے کچھ کہے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایشل اسد کے آفس پہنچ جاتی ہے، جہاں روحان ایشل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روحان ایشل سے کہتا ہے، بھابھی مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر کاش عاشر بھائی بھی یہاں موجود ہوتے۔ جس پر ایشل روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، تم فکر مت کرو روحان، میں آ گئی ہوں نا، کچھ دنوں بعد عاشر بھی آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسد آفس آتا ہے تو ایشل کو آفس میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اسد کو دیکھ کر ایشل اپنی کرسی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اسے سلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اسد بھائی آپ کیسے ہیں؟ مگر اسد نہ تو ایشل کے سلام کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایشل سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کے آفس آنے سے خوش نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ روحان اور عنایہ کے گھر جاتے ہیں۔ پھر روحان عنایہ کی امی سے کہتا ہے، چچی عائزہ بھابھی نے اچھا نہیں کیا، آپ ان سے بات کریں، انہوں نے ہی ایشل بھابھی پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو اور عاشر بھائی کو گھر سے باہر نکلوا دیا، یہ انہوں نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ چچی آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ عائزہ بھابھی کو سمجھائیں گی، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں کچھ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ روحان کی باتیں سن کر مسرت بیگم پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، مگر پھر وہ روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، روحان بیٹا تم پریشان مت ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں خود عائزہ سے بات کروں گی کہ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، میں اسے ضرور سمجھاؤں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب روحان عنایہ کے ساتھ واپس گھر آنے لگتا ہے تو عنایہ اس سے کہتی ہے، روحان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک تو امی نے عائزہ آپی کو فون کر دیا ہوگا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں عائزہ آپی کوئی تماشا نہ لگا دیں۔ یہ سن کر روحان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد مسرت بیگم عائزہ کو فون کرتی ہیں، لیکن عائزہ کا فون عائزہ کی بجائے اس کے سسر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، مسرت بیگم ہی آگے سے بولنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عائزہ روحان کو شک ہو چکا ہے کہ تم نے ایشل پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور اسے گھر سے نکلوا دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ایشل کو ساری حقیقت پتہ ہے، اگر ایشل نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ روحان سے شادی سے پہلے عنایہ کی طلاق ہو چکی تھی تو پھر ہم سب کا کیا ہوگا۔ یہ سن کر تو عائزہ کے تایا ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ اتنے میں عائزہ بھی کمرے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد عائزہ کے تایا ابو عائزہ کو گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں اور بغیر اس سے کچھ کہے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایشل اسد کے آفس پہنچ جاتی ہے، جہاں روحان ایشل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روحان ایشل سے کہتا ہے، بھابھی مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر کاش عاشر بھائی بھی یہاں موجود ہوتے۔ جس پر ایشل روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، تم فکر مت کرو روحان، میں آ گئی ہوں نا، کچھ دنوں بعد عاشر بھی آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسد آفس آتا ہے تو ایشل کو آفس میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اسد کو دیکھ کر ایشل اپنی کرسی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اسے سلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اسد بھائی آپ کیسے ہیں؟ مگر اسد نہ تو ایشل کے سلام کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایشل سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کے آفس آنے سے خوش نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ روحان اور عنایہ کے گھر جاتے ہیں۔ پھر روحان عنایہ کی امی سے کہتا ہے، چچی عائزہ بھابھی نے اچھا نہیں کیا، آپ ان سے بات کریں، انہوں نے ہی ایشل بھابھی پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو اور عاشر بھائی کو گھر سے باہر نکلوا دیا، یہ انہوں نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔
چچی آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ عائزہ بھابھی کو سمجھائیں گی۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں کچھ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ روحان کی باتیں سن کر مسرت بیگم پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، مگر پھر وہ روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، روحان بیٹا تم پریشان مت ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں خود عائزہ سے بات کروں گی کہ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، میں اسے ضرور سمجھاؤں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب روحان عنایہ کے ساتھ واپس گھر آنے لگتا ہے تو عنایہ اس سے کہتی ہے، روحان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک تو امی نے عائزہ آپی کو فون کر دیا ہوگا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں عائزہ آپی کوئی تماشا نہ لگا دیں۔ یہ سن کر روحان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد مسرت بیگم عائزہ کو فون کرتی ہیں، لیکن عائزہ کا فون عائزہ کی بجائے اس کے سسر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، مسرت بیگم ہی آگے سے بولنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عائزہ روحان کو شک ہو چکا ہے کہ تم نے ایشل پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور اسے گھر سے نکلوا دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ایشل کو ساری حقیقت پتہ ہے، اگر ایشل نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ روحان سے شادی سے پہلے عنایہ کی طلاق ہو چکی تھی تو پھر ہم سب کا کیا ہوگا۔ یہ سن کر تو عائزہ کے تایا ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ اتنے میں عائزہ بھی کمرے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد عائزہ کے تایا ابو عائزہ کو گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں اور بغیر اس سے کچھ کہے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایشل اسد کے آفس پہنچ جاتی ہے، جہاں روحان ایشل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روحان ایشل سے کہتا ہے، بھابھی مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر کاش عاشر بھائی بھی یہاں موجود ہوتے۔ جس پر ایشل روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، تم فکر مت کرو روحان، میں آ گئی ہوں نا، کچھ دنوں بعد عاشر بھی آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسد آفس آتا ہے تو ایشل کو آفس میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اسد کو دیکھ کر ایشل اپنی کرسی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اسے سلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اسد بھائی آپ کیسے ہیں؟ مگر اسد نہ تو ایشل کے سلام کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایشل سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کے آفس آنے سے خوش نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ روحان اور عنایہ کے گھر جاتے ہیں۔ پھر روحان عنایہ کی امی سے کہتا ہے، چچی عائزہ بھابھی نے اچھا نہیں کیا، آپ ان سے بات کریں، انہوں نے ہی ایشل بھابھی پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو اور عاشر بھائی کو گھر سے باہر نکلوا دیا، یہ انہوں نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ چچی آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ عائزہ بھابھی کو سمجھائیں گی، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں کچھ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ روحان کی باتیں سن کر مسرت بیگم پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، مگر پھر وہ روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، روحان بیٹا تم پریشان مت ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں خود عائزہ سے بات کروں گی کہ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، میں اسے ضرور سمجھاؤں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب روحان عنایہ کے ساتھ واپس گھر آنے لگتا ہے تو عنایہ اس سے کہتی ہے، روحان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک تو امی نے عائزہ آپی کو فون کر دیا ہوگا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں عائزہ آپی کوئی تماشا نہ لگا دیں۔ یہ سن کر روحان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد مسرت بیگم عائزہ کو فون کرتی ہیں، لیکن عائزہ کا فون عائزہ کی بجائے اس کے سسر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، مسرت بیگم ہی آگے سے بولنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عائزہ روحان کو شک ہو چکا ہے کہ تم نے ایشل پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور اسے گھر سے نکلوا دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ایشل کو ساری حقیقت پتہ ہے، اگر ایشل نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ روحان سے شادی سے پہلے عنایہ کی طلاق ہو چکی تھی تو پھر ہم سب کا کیا ہوگا۔ یہ سن کر تو عائزہ کے تایا ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ اتنے میں عائزہ بھی کمرے میں آ جاتی ہے۔
اس کے بعد آئزہ کے تایا ابو آئزہ کو گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں اور بغیر اس سے کچھ کہے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایشل اسد کے آفس پہنچ جاتی ہے، جہاں روحان ایشل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روحان ایشل سے کہتا ہے، بھابھی مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر کاش عاشر بھائی بھی یہاں موجود ہوتے۔ جس پر ایشل روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، تم فکر مت کرو روحان، میں آ گئی ہوں نا، کچھ دنوں بعد عاشر بھی آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسد آفس آتا ہے تو ایشل کو آفس میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اسد کو دیکھ کر ایشل اپنی کرسی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اسے سلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اسد بھائی آپ کیسے ہیں؟ مگر اسد نہ تو ایشل کے سلام کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایشل سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کے آفس آنے سے خوش نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ روحان اور عنایہ کے گھر جاتے ہیں۔ پھر روحان عنایہ کی امی سے کہتا ہے، چچی عائزہ بھابھی نے اچھا نہیں کیا، آپ ان سے بات کریں، انہوں نے ہی ایشل بھابھی پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو اور عاشر بھائی کو گھر سے باہر نکلوا دیا، یہ انہوں نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ چچی آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ عائزہ بھابھی کو سمجھائیں گی، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں کچھ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ روحان کی باتیں سن کر مسرت بیگم پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، مگر پھر وہ روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، روحان بیٹا تم پریشان مت ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں خود عائزہ سے بات کروں گی کہ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، میں اسے ضرور سمجھاؤں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب روحان عنایہ کے ساتھ واپس گھر آنے لگتا ہے تو عنایہ اس سے کہتی ہے، روحان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک تو امی نے عائزہ آپی کو فون کر دیا ہوگا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں عائزہ آپی کوئی تماشا نہ لگا دیں۔ یہ سن کر روحان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد مسرت بیگم عائزہ کو فون کرتی ہیں، لیکن عائزہ کا فون عائزہ کی بجائے اس کے سسر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، مسرت بیگم ہی آگے سے بولنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عائزہ روحان کو شک ہو چکا ہے کہ تم نے ایشل پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور اسے گھر سے نکلوا دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ایشل کو ساری حقیقت پتہ ہے، اگر ایشل نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ روحان سے شادی سے پہلے عنایہ کی طلاق ہو چکی تھی تو پھر ہم سب کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر تو عائزہ کے تایا ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ اتنے میں عائزہ بھی کمرے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد عائزہ کے تایا ابو عائزہ کو گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں اور بغیر اس سے کچھ کہے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایشل اسد کے آفس پہنچ جاتی ہے، جہاں روحان ایشل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روحان ایشل سے کہتا ہے، بھابھی مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر کاش عاشر بھائی بھی یہاں موجود ہوتے۔ جس پر ایشل روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، تم فکر مت کرو روحان، میں آ گئی ہوں نا، کچھ دنوں بعد عاشر بھی آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسد آفس آتا ہے تو ایشل کو آفس میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اسد کو دیکھ کر ایشل اپنی کرسی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اسے سلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اسد بھائی آپ کیسے ہیں؟ مگر اسد نہ تو ایشل کے سلام کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایشل سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کے آفس آنے سے خوش نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ روحان اور عنایہ کے گھر جاتے ہیں۔ پھر روحان عنایہ کی امی سے کہتا ہے، چچی عائزہ بھابھی نے اچھا نہیں کیا، آپ ان سے بات کریں، انہوں نے ہی ایشل بھابھی پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو اور عاشر بھائی کو گھر سے باہر نکلوا دیا، یہ انہوں نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ چچی آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ عائزہ بھابھی کو سمجھائیں گی، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں کچھ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ روحان کی باتیں سن کر
مسرت بیگم پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، مگر پھر وہ روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، روحان بیٹا تم پریشان مت ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں خود عائزہ سے بات کروں گی کہ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، میں اسے ضرور سمجھاؤں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب روحان عنایہ کے ساتھ واپس گھر آنے لگتا ہے تو عنایہ اس سے کہتی ہے، روحان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک تو امی نے عائزہ آپی کو فون کر دیا ہوگا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں عائزہ آپی کوئی تماشا نہ لگا دیں۔ یہ سن کر روحان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد مسرت بیگم عائزہ کو فون کرتی ہیں، لیکن عائزہ کا فون عائزہ کی بجائے اس کے سسر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، مسرت بیگم ہی آگے سے بولنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عائزہ روحان کو شک ہو چکا ہے کہ تم نے ایشل پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور اسے گھر سے نکلوا دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ایشل کو ساری حقیقت پتہ ہے۔ اگر ایشل نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ روحان سے شادی سے پہلے عنایہ کی طلاق ہو چکی تھی تو پھر ہم سب کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر تو عائزہ کے تایا ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ اتنے میں عائزہ بھی کمرے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد عائزہ کے تایا ابو عائزہ کو گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں اور بغیر اس سے کچھ کہے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایشل اسد کے آفس پہنچ جاتی ہے، جہاں روحان ایشل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روحان ایشل سے کہتا ہے، بھابھی مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر کاش عاشر بھائی بھی یہاں موجود ہوتے۔ جس پر ایشل روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، تم فکر مت کرو روحان، میں آ گئی ہوں نا، کچھ دنوں بعد عاشر بھی آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسد آفس آتا ہے تو ایشل کو آفس میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اسد کو دیکھ کر ایشل اپنی کرسی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اسے سلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اسد بھائی آپ کیسے ہیں؟ مگر اسد نہ تو ایشل کے سلام کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایشل سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کے آفس آنے سے خوش نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ روحان اور عنایہ کے گھر جاتے ہیں۔ پھر روحان عنایہ کی امی سے کہتا ہے، چچی عائزہ بھابھی نے اچھا نہیں کیا، آپ ان سے بات کریں، انہوں نے ہی ایشل بھابھی پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو اور عاشر بھائی کو گھر سے باہر نکلوا دیا، یہ انہوں نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ چچی آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ عائزہ بھابھی کو سمجھائیں گی، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں کچھ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ روحان کی باتیں سن کر مسرت بیگم پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، مگر پھر وہ روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، روحان بیٹا تم پریشان مت ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں خود عائزہ سے بات کروں گی کہ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، میں اسے ضرور سمجھاؤں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب روحان عنایہ کے ساتھ واپس گھر آنے لگتا ہے تو عنایہ اس سے کہتی ہے، روحان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک تو امی نے عائزہ آپی کو فون کر دیا ہوگا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں عائزہ آپی کوئی تماشا نہ لگا دیں۔ یہ سن کر روحان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد مسرت بیگم عائزہ کو فون کرتی ہیں، لیکن عائزہ کا فون عائزہ کی بجائے اس کے سسر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، مسرت بیگم ہی آگے سے بولنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عائزہ روحان کو شک ہو چکا ہے کہ تم نے ایشل پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور اسے گھر سے نکلوا دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ایشل کو ساری حقیقت پتہ ہے۔ اگر ایشل نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ روحان سے شادی سے پہلے عنایہ کی طلاق ہو چکی تھی تو پھر ہم سب کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر تو عائزہ کے تایا ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ اتنے میں عائزہ بھی کمرے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد عائزہ کے تایا ابو عائزہ کو گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں اور بغیر اس سے کچھ کہے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں۔
اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایشل اسد کے آفس پہنچ جاتی ہے، جہاں روحان ایشل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روحان ایشل سے کہتا ہے، بھابھی مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر کاش عاشر بھائی بھی یہاں موجود ہوتے۔ جس پر ایشل روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، تم فکر مت کرو روحان، میں آ گئی ہوں نا، کچھ دنوں بعد عاشر بھی آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسد آفس آتا ہے تو ایشل کو آفس میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اسد کو دیکھ کر ایشل اپنی کرسی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اسے سلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اسد بھائی آپ کیسے ہیں؟ مگر اسد نہ تو ایشل کے سلام کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایشل سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کے آفس آنے سے خوش نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ روحان اور عنایہ کے گھر جاتے ہیں۔ پھر روحان عنایہ کی امی سے کہتا ہے، چچی عائزہ بھابھی نے اچھا نہیں کیا، آپ ان سے بات کریں، انہوں نے ہی ایشل بھابھی پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو اور عاشر بھائی کو گھر سے باہر نکلوا دیا، یہ انہوں نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ چچی آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ عائزہ بھابھی کو سمجھائیں گی، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں کچھ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ روحان کی باتیں سن کر مسرت بیگم پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، مگر پھر وہ روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، روحان بیٹا تم پریشان مت ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں خود عائزہ سے بات کروں گی کہ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، میں اسے ضرور سمجھاؤں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب روحان عنایہ کے ساتھ واپس گھر آنے لگتا ہے تو عنایہ اس سے کہتی ہے، روحان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک تو امی نے عائزہ آپی کو فون کر دیا ہوگا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں عائزہ آپی کوئی تماشا نہ لگا دیں۔ یہ سن کر روحان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد مسرت بیگم عائزہ کو فون کرتی ہیں، لیکن عائزہ کا فون عائزہ کی بجائے اس کے سسر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، مسرت بیگم ہی آگے سے بولنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عائزہ روحان کو شک ہو چکا ہے کہ تم نے ایشل پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور اسے گھر سے نکلوا دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ایشل کو ساری حقیقت پتہ ہے، اگر ایشل نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ روحان سے شادی سے پہلے عنایہ کی طلاق ہو چکی تھی تو پھر ہم سب کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر تو عائزہ کے تایا ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ اتنے میں عائزہ بھی کمرے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد عائزہ کے تایا ابو عائزہ کو گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں اور بغیر اس سے کچھ کہے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایشل اسد کے آفس پہنچ جاتی ہے، جہاں روحان ایشل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روحان ایشل سے کہتا ہے، بھابھی مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر کاش عاشر بھائی بھی یہاں موجود ہوتے۔ جس پر ایشل روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، تم فکر مت کرو روحان، میں آ گئی ہوں نا، کچھ دنوں بعد عاشر بھی آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسد آفس آتا ہے تو ایشل کو آفس میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اسد کو دیکھ کر ایشل اپنی کرسی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اسے سلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اسد بھائی آپ کیسے ہیں؟ مگر اسد نہ تو ایشل کے سلام کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایشل سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کے آفس آنے سے خوش نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ روحان اور عنایہ کے گھر جاتے ہیں۔ پھر روحان عنایہ کی امی سے کہتا ہے، چچی عائزہ بھابھی نے اچھا نہیں کیا، آپ ان سے بات کریں، انہوں نے ہی ایشل بھابھی پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو اور عاشر بھائی کو گھر سے باہر نکلوا دیا، یہ انہوں نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ چچی آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ عائزہ بھابھی کو سمجھائیں گی، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں کچھ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ روحان کی باتیں سن کر مسرت بیگم پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، مگر پھر وہ روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، روحان بیٹا تم پریشان مت ہو،
اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں خود عائزہ سے بات کروں گی کہ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، میں اسے ضرور سمجھاؤں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب روحان عنایہ کے ساتھ واپس گھر آنے لگتا ہے تو عنایہ اس سے کہتی ہے، روحان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک تو امی نے عائزہ آپی کو فون کر دیا ہوگا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں عائزہ آپی کوئی تماشا نہ لگا دیں۔ یہ سن کر روحان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد مسرت بیگم عائزہ کو فون کرتی ہیں، لیکن عائزہ کا فون عائزہ کی بجائے اس کے سسر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، مسرت بیگم ہی آگے سے بولنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عائزہ روحان کو شک ہو چکا ہے کہ تم نے ایشل پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور اسے گھر سے نکلوا دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ایشل کو ساری حقیقت پتہ ہے۔ اگر ایشل نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ روحان سے شادی سے پہلے عنایہ کی طلاق ہو چکی تھی تو پھر ہم سب کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر تو عائزہ کے تایا ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ اتنے میں عائزہ بھی کمرے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد عائزہ کے تایا ابو عائزہ کو گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں اور بغیر اس سے کچھ کہے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایشل اسد کے آفس پہنچ جاتی ہے، جہاں روحان ایشل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روحان ایشل سے کہتا ہے، بھابھی مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر کاش عاشر بھائی بھی یہاں موجود ہوتے۔ جس پر ایشل روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، تم فکر مت کرو روحان، میں آ گئی ہوں نا، کچھ دنوں بعد عاشر بھی آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسد آفس آتا ہے تو ایشل کو آفس میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اسد کو دیکھ کر ایشل اپنی کرسی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اسے سلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اسد بھائی آپ کیسے ہیں؟ مگر اسد نہ تو ایشل کے سلام کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایشل سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کے آفس آنے سے خوش نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ روحان اور عنایہ کے گھر جاتے ہیں۔ پھر روحان عنایہ کی امی سے کہتا ہے، چچی عائزہ بھابھی نے اچھا نہیں کیا، آپ ان سے بات کریں، انہوں نے ہی ایشل بھابھی پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو اور عاشر بھائی کو گھر سے باہر نکلوا دیا، یہ انہوں نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ چچی آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ عائزہ بھابھی کو سمجھائیں گی، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں کچھ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ روحان کی باتیں سن کر مسرت بیگم پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، مگر پھر وہ روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، روحان بیٹا تم پریشان مت ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں خود عائزہ سے بات کروں گی کہ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، میں اسے ضرور سمجھاؤں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب روحان عنایہ کے ساتھ واپس گھر آنے لگتا ہے تو عنایہ اس سے کہتی ہے، روحان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک تو امی نے عائزہ آپی کو فون کر دیا ہوگا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں عائزہ آپی کوئی تماشا نہ لگا دیں۔ یہ سن کر روحان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد مسرت بیگم عائزہ کو فون کرتی ہیں، لیکن عائزہ کا فون عائزہ کی بجائے اس کے سسر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، مسرت بیگم ہی آگے سے بولنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عائزہ روحان کو شک ہو چکا ہے کہ تم نے ایشل پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور اسے گھر سے نکلوا دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ایشل کو ساری حقیقت پتہ ہے۔ اگر ایشل نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ روحان سے شادی سے پہلے عنایہ کی طلاق ہو چکی تھی تو پھر ہم سب کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر تو عائزہ کے تایا ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ اتنے میں عائزہ بھی کمرے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد عائزہ کے تایا ابو عائزہ کو گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں اور بغیر اس سے کچھ کہے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایشل اسد کے آفس پہنچ جاتی ہے، جہاں روحان ایشل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد روحان ایشل سے کہتا ہے،
بھابھی مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر کاش عاشر بھائی بھی یہاں موجود ہوتے۔ جس پر ایشل روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے، تم فکر مت کرو روحان، میں آ گئی ہوں نا، کچھ دنوں بعد عاشر بھی آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب اسد آفس آتا ہے تو ایشل کو آفس میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ اسد کو دیکھ کر ایشل اپنی کرسی سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اسے سلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اسد بھائی آپ کیسے ہیں؟ مگر اسد نہ تو ایشل کے سلام کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایشل سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس کے آفس آنے سے خوش نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ روحان اور عنایہ کے گھر جاتے ہیں۔ پھر روحان عنایہ کی امی سے کہتا ہے، چچی عائزہ بھابھی نے اچھا نہیں کیا، آپ ان سے بات کریں، انہوں نے ہی ایشل بھابھی پر جھوٹا الزام لگا کر ان کو اور عاشر بھائی کو گھر سے باہر نکلوا دیا، یہ انہوں نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ چچی آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ عائزہ بھابھی کو سمجھائیں گی، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میں کچھ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ روحان کی باتیں سن کر مسرت بیگم پہلے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، مگر پھر وہ روحان کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، روحان بیٹا تم پریشان مت ہو، اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں خود عائزہ سے بات کروں گی کہ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، میں اسے ضرور سمجھاؤں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب روحان عنایہ کے ساتھ واپس گھر آنے لگتا ہے تو عنایہ اس سے کہتی ہے، روحان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب تک تو امی نے عائزہ آپی کو فون کر دیا ہوگا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں عائزہ آپی کوئی تماشا نہ لگا دیں۔ یہ سن کر روحان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد مسرت بیگم عائزہ کو فون کرتی ہیں، لیکن عائزہ کا فون عائزہ کی بجائے اس کے سسر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے، مسرت بیگم ہی آگے سے بولنا شروع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عائزہ روحان کو شک ہو چکا ہے کہ تم نے ایشل پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور اسے گھر سے نکلوا دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ ایشل کو ساری حقیقت پتہ ہے، اگر ایشل نے سب گھر والوں کو بتا دیا کہ روحان سے شادی سے پہلے عنایہ کی طلاق ہو چکی تھی تو پھر ہم سب کا کیا ہوگا۔ یہ سن کر تو عائزہ کے تایا ابو کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ اتنے میں عائزہ بھی کمرے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد عائزہ کے تایا ابو عائزہ کو گھور گھور کر دیکھنے لگتے ہیں اور بغیر اس سے کچھ کہے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں۔